रोजा देकर उठी और इमाम हुसैन का रवैया क्या भैया मेरे बच्चे बहुत छोटे थे, अगर कोई खता हो गई हो, अगर कोई कसूर हो गई हो तो बहन हाथ जोड़ते उनकी तरफ से माफी मांगती है। इमाम ने फरमाया ये बहन क्या कहने का तुम्हारे बच्चों से कोई खतरा है, तुम्हारे बच्चों से कोई कसूर? मगर हाँ एक दाग मेरे दिल पर छोड़ गए हैं, एक दाग मेरे दिल पर छोड़ गए। ज़ैनब घबरा गई, ये भैया ये क्या कह रहे, मेरे बच्चे दाग दिल पर छोड़ गए? भाई दाग दिल पर छोड़ गए। अरे दुश्मन पूछ रहा था तुम्हारे हुसैन से क्या रिश्तेदारी है, तो यही कहते वो आका गुलाम है, वो आका गुलाम है। ज़ैनब के लबों पर मुस्कुराहट आ गई। हाँ ये मेरी दिल का असर है, ये मेरे शीर का असर है। बता जनाब ज़ैनब का तज़किरा है। आपसे जुमला सुनना चाहता हूँ। देखिए शहादत हुसैन से पहले जनाब ज़ैनब की रिवायत है कितनी मरतबा बेहोश होकर गिरी, शब आशूर बेहोश होकर गिरी, सुबह आशूर बेहोश होकर गिरी। लेकिन जब रुख नजर गिरी आए इमाम हुसैन तो ज़ैनब का हालत ये था कि जैसे दम निकल जाएगा, जैसे रूह निकल जाएगी, जैसे रूह परवान कर जाएगी। उस पर रिवायत कहती है कि हुसैन ने अपना हमामा दोनों हाथों पर लिया था और आसमान का रुख करके कहा मेरी बहन ज़ैनब को समझौता कर दे, मेरी बहन ज़ैनब को समझौता कर दे। उसके बाद से ज़ैनब पर बेहोशी तारी नहीं आई, बात से देखे बेहोशी तारी पत्थर मारे गए। अरे 40 घंटे पहले चली मगर बेहोशी तारी नहीं भी। आज कब मारे मिलता है कि दोबारा बेहोश है, उस वक्त जब दोबारा मदीने पहुंची है, तो वापस होकर मदीने पहुंची है, अपने घर पहुंची, अब्दुल्ला मौजूद नहीं थे, सहन में जमीन पर उतर गई, सर के बाल खबर ज़ैनब की कमर लगी। अब्दुल्ला से आए एक शरीफा घर के सहन में बैठी हुई अपनी कनीज देखा। तो मैंने कहा था कि तो भी मोहताज आए और उसको दे दिया करो, उसको इंतजार से करवाया करो कि यहाँ कैसे बैठी ये सुनना था। ज़ैनब ने अब्दुल्ला तुमने भी नहीं पहचाना, ये अब्दुल्ला तुमने मुझे भूल गए, उस कमरे में मौजूद थे जो मोहब्बत रहते थे। देखा तो छोटे छोटे बिस्तर है, तो छोटे छोटे मुसल्ले हैं जहाँ पर बात कहती है ज़ैनब से रात को नज़ीर पर गिरी, ये बच्चों मुझे माफ कर दो, तुम्हारी माँ है उस वक्त में जहां के लिए भेजा। तुम 3 दिन के भूखे भी थे, तुम 3 दिन के प्यासे से 24 मुहर्रम तक सज्जाद बाग में जनाब असद अब्बास साहब के अज़ाख़ाने में मजालिस का सिलसिला जारी रहेगा। आप हज़रात से गुजारिश है इसमें भी शिरकत फरमाएँ। 26 मुहर्रम से 30 मुहर्रम तक पड़ान की मस्जिद अमीनाबाद में खमसा मजालिस का इन मजालिस में आफ्ताब खुदा
زیدی صاحب قبلہ خطاب فرمائیں گے. 19 محرم سے 15 محرم سے 19 محرم تک روزہ کاظمین میں حسین اکادمی کی جانب سے مولانا خمسہ مجالس میں نفذ ہوگا. مجالس کو خطاب فرمائیں گے خطیب انقلاب علی جناب مولانا عباس ارشاد نقوی صاحب قبلہ. آپ حضرات سے گزارش ہے ان تمام مجالس میں کثیر تعداد میں شرکت فرمائیے گا. بآواز بلند نعرہ صلوات. نعرہ حیدری. یہ بھی اعلان سمجھ فرما لیا رہ گیا تھا کہ 12 محرم کو بعد مغربین جناب اسود اسوال صاحب کی جانب سے لاڈو خانم کے امام باڑے میں اور اس کے بعد کٹرا بوتراف خان میں سعید رضوی صاحب کے ادا خانے میں، اس کے بعد باغ مکہ میں محمد سعید صاحب کے ادا خانے میں، ان تینوں مجلسوں کو آفتاب خطابت مولانا میثم زیدی صاحب قبلہ خطاب فرمائیں گے. آپ حضرات سے گزارش شرکت فرمائیں. نعرہ حیدری. اعوذ باللہ السمیع العلی العظیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام على صاحب الدين والإسلام والحل والحرام والركن والمقام والصلاة والصيام والسجود والقيام والشريعة والأحكام والحجة والبرهان والمحبة والعرفان والحق والبيان والكتاب والقرآن سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم ومصائبهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إنا
ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا. صلوات پر محمد. حضرت سورہ مبارکہ احزاب ارشاد رب العزت ہو رہا ہے اپنے حبیب و محبوب کو مخاطب کرتے ہوئے، یا ایہا النبی، اے ہمارے نبی، انا ارسلناک، بے شک ہم نے آپ کو بھیجا، ارسال کیا، شاہد، مبشر اور نذیر بنا کر. پیغمبر جو دنیا میں تشریف لائے تو پیغمبر کے 3 کام اللہ نے اس آیت میں بیان فرمایا. پہلا کام ہے شہادت یعنی گواہی. دوسرا کام ہے بشارت یعنی خوش خبری. تیسرا کام ہے نذارت یعنی اللہ کے عذاب سے ڈرانا. آج مسلمان اہل ایمان کلمہ گو جتنے بھی اعمال و افعال انجام دیتے ہیں تو ان اعمال و افعال کی بنیاد پر اجر کے امیدوار ہوتے ہیں. ہم نیک کام کریں گے تو جنت ملے گی، لوگوں کے حقوق ادا کریں گے تو روز قیامت آب کوثر سے سیراب کیے جائیں گے، نماز پڑھیں گے تو اللہ جنت میں گھر عطا کرے گا، روزہ رکھیں گے تو محشر کی تشنگی کا احساس نہ ہوگا، حج کے لیے جائیں گے تو اللہ ہم کو جنت میں محل عطا کرے گا. اس طرح کی گفتگو آپ اکثر سنتے رہتے ہیں. اب لوگوں سے پوچھیں کہ یہ جنت، کوثر، طوبیٰ، سلسبیل، جنت کی نہریں، جنت کے چشمے، جنت کے مکان، ان سب چیزوں کا وعدہ تم سے کس نے کیا؟ تو ایک ہی جواب ہے کہ یہ ساری بشارتیں ہم کو رسول کے ذریعے سے ملی، پیغمبر اسلام کے حوالے سے ملی. اللہ کے رسول نے جنت کی بات کی، ہمیں جنت پہ یقین. اللہ کے رسول نے کوثر کا ذکر کیا، ہمیں کوثر پہ یقین. اللہ کے رسول نے طوبیٰ کا ذکر کیا، ہمیں طوبیٰ پہ یقین. اب میں کیسے آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ جس اللہ کے رسول نے جنت کا ذکر کیا، طوبیٰ کا ذکر کیا، کوثر کا ذکر کیا، اسی اللہ کے رسول نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ حب علی جن جواز للجنہ، علی کی محبت جنت پہ جانے کا جواز ہے. صلوات پڑھے بر محمد. بھیا ان سے کہہ دو کہ آواز اندر نہیں جا رہی ہے، لوگ بتا رہے ہیں. ایک صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد. کہ علی کی محبت جنت پہ جانے کا جواز. دیکھیں قبلہ ایک عجیب و غریب بات ہے، اگر ہم مولا علی کی محبت کی بنیاد پر جنت کی بات کریں، آنسو کے بدلے نجات کی گفتگو کریں، آل محمد کے حوالے سے شفاعت پر یقین کا اظہار کریں، تو لوگ ہمارا مذاق اڑانے کی کوشش کرتے ہیں اور ان کے مفتی دہشت گردی کی بنیاد پر حوروں کی بات کریں. صلوات پڑھ دے بر محمد و آل محمد. دیکھیں ابھی جو مجھے عرض کرنا ہے میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. خطیب العرفان مولانا
مرزا محمد اشفاق صاحب قبلہ جیسے اچھے خطیب تھے ویسے ہی بہترین شاعر بھی تھے. آپ ان کے 4 مصرے ملاحظہ فرمائیں. وہ فرماتے ہیں, قبلہ سنیے گا, کہ قرآن کیا حفظ جو حیدر کے عدو نے. سنیں بہت توجہ کے ساتھ, کہ قرآن کیا حفظ جو حیدر کے عدو نے, جب سورہ رحمان پڑھا حور کی سوجھی. بہت توجہ آپ بیدار ہو کے سنیے گا, کہ قرآن کیا حفظ جو حیدر کے عدو نے, جب سورہ رحمان پڑھا حور کی سوجھی. اور دل کور جگر کور نظر کور ہے, لیکن اندھے کو اندھیرے میں بڑی دور کی. ایک صلوات اور پڑھے بر محمد و آل محمد. دیکھیں اب آپ نے سن لیا, آپ خوش بھی ہو گئے, مولا آپ کو سلامت رکھے. لیکن اب کچھ سنجیدہ گفتگو بھی ملاحظہ فرما لیں جو میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں. دیکھیں قبلہ, اب آپ مکمل طور پر میری طرف متوجہ رہیں. اللہ نے پیغمبر کے 3 کام گنائے, 3 کام. پہلا کام شہادت, دوسرا کام بشارت, تیسرا کام نظارت. یہی تو ہے نا. لیکن ایک بات میں عرض کروں گا کہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جب فہرست بنتی ہے تو ترتیب کچھ اور ہوتی ہے, لیکن جب عمل ہوتا ہے تو ترتیب اس کے بالکل برعکس ہوتی ہے. میں اس کی مثال پیش کروں. مثلا ہمارے یہاں کوئی محفل ہوتی ہے, کوئی مقاصدہ ہوتا ہے, کوئی مسالمہ ہوتا ہے, تو اس میں شعراء کے نام دیے جاتے ہیں. دیکھیں اب زمانہ وہ آ گیا کہ یہ بھی ساری باتیں بچوں کو بتانا نہایت ضروری ہیں, تو اس پہ شعراء کے نام دیے جاتے ہیں. جب شعراء کے نام چھاپے جاتے ہیں, فہرست اس پہ شائع کی جاتی ہے, تو اس طرح سے شائع کی جاتی ہے کہ جو سب سے بزرگ ہوتا ہے اس کا نام سب سے اوپر لکھا جاتا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ اب اس کے بعد جو ہوتا ہے اس سے جونیئر, پھر اس کا نام, پھر جو اس سے جونیئر اس کا نام, پھر جو اس سے کم عمر اس کا نام, اور بالکل آخر میں کبھی کبھی کسی بچے کا نام لکھا ہوتا ہے, کسی مبتدی شاعر کا نام لکھا ہوتا ہے. 14 شاعروں کے نام لکھے ہیں, تو سب سے سینئر جو ہے وہ اوپر, اس کے بعد اس سے جونیئر, پھر اس سے جونیئر, پھر اس سے جونیئر, اور پھر آخر میں کسی مبتدی یعنی ایسے شاعر کا نام لکھا ہوتا ہے جس نے ابھی کچھ دن پہلے مثلا شعر کہنا شروع کیا. لیکن جب محفل میں یا مقاصدے میں یا مسالمے میں پڑھوایا جاتا ہے, آپ غور نہیں کر رہے, تو فہرست ویسے نہیں چلتی جیسی پوسٹر میں ہے, بلکہ فہرست جو ہے وہ برعکس چلتی ہے. جس کا نام سب سے آخر میں ہوتا ہے اسے سب سے پہلے پڑھوایا جاتا ہے. سمجھ رہا؟ دیکھیے اصول یہی ہے, بہرحال اب ہو جو بھی, لیکن اصول جو ہے وہ یہی ہے. جو سب سے جونیئر ہے اسے سب سے پہلے پڑھوایا جاتا ہے, پھر جو اس سے سینئر ہوتا ہے اسے پڑھوایا جاتا ہے, پھر جو اس سے سینئر ہوتا ہے اسے پڑھوایا جاتا ہے. بس آپ مختصر میں یوں سمجھ لیں کہ جیسے فہرست آپ کی پوسٹر میں ہے تو اس اعتبار سے پڑھوایا تو جاتا ہے, لیکن اب فہرست اوپر سے نہیں چلتی, نیچے سے چلتی ہے, اور سب سے آخر میں اس شاعر کو پڑھوایا جاتا ہے کہ جس کا نام فہرست میں سب سے اوپر ہوتا ہے. خدا کے لیے سنیں, اللہ نے پیغمبر کی 3 ذمہ داریاں بیان کی, 3 کام بیان کیے. پہلا کام شہادت, دوسرا کام بشارت, تیسرا کام نظارت. لیکن جب پیغمبر کو اللہ نے تبلیغ کا حکم دیا تو سب سے پہلے شہادت کا حکم نہیں دیا, بشارت کا حکم بھی نہیں دیا, نظارت کا حکم دیا. سمجھ رہا؟ آپ ایک صلوات پڑھے بر محمد و نظارت کا حکم. میرے خیال میں آپ وہاں پہنچے نہیں جہاں میں آپ کو لے جانا چاہتا ہوں. سب سے پہلے عذاب الہی سے ڈرانے کا حکم دیا. اگر آپ کو یقین نہ ہے تو سورہ شعراء پڑھیں. خداوند عالم اپنے نبی سے کہہ رہا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ. اللہ کہہ رہا ہے کہ آپ اپنے اقربا کو, اپنے اقربین کو, اپنے قرابت داروں کو
قریب ترین لوگوں کو ڈرائیں. کاہے سے ڈرائیں؟ چھری لے کے نہ ڈرائیں, تلوار لے کے نہ ڈرائیں. کیا سن رہے ہیں آپ؟ محسوس کر رہے ہیں آپ؟ پھر کاہے سے ڈرائیں؟ کہ ان کو اللہ کے عذاب سے ڈرائیں. کس کو ڈرائیں؟ اقربین کو. اقربین کا مطلب قریب ترین لوگوں کو ڈرائیں. میں سمجھتا ہوں کہ اس آیت نے قیامت تک آنے والے مبلغین کو یہ پیغام ضرور دیا ہے کہ تبلیغ کی ابتدا اپنے گھر سے کرو. ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ تبلیغ کی ابتدا جو ہے وہ اپنے گھر سے کرو. پہلے گھر والوں کو سمجھاؤ, پہلے گھر والوں کے سامنے تبلیغ کرو, اس کے بعد دائرہ تبلیغ کو وسعت دو. تو پیغمبر کو حکم ہوا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ. تو پیغمبر نے قریش کے افراد کو بلایا, قریش کے افراد کو بلایا. اب لوگ آئے, پیغمبر نے انہیں کھانا کھلایا, لوگوں نے کھانا کھایا, پیٹ بھر کے کھانا کھایا, جی بھر کے کھانا کھایا. لیکن جب پیغمبر نے گفتگو کرنا چاہی تو لوگ اٹھ کے چلے گئے. پیغمبر کو بات نہیں کرنے دی, پیغمبر کو بات نہیں کرنے دی. ایک دن ایسے ہی ہوا, دوسرے دن ایسے ہی ہوا. اسی سے ہم نے کچھ سبق حاصل کر لیا. کیا سن رہے ہیں آپ بھائی؟ اس لیے کہ جب تبرک تقسیم ہوگا تو سبھی آ جائیں گے, لہذا ہم نے کہا پہلے سنو پھر تبرک. ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. پہلے سنو. بات آپ سمجھ رہے ہیں یا نہیں سمجھ رہے؟ ایک صلوات اور پڑھا بر محمد و آل محمد. ویسے قبلہ آپ کا اختیار ہے, آپ جیسے چاہے سنیں, عمل کریں یا نہ کریں, سمجھیں یا نہ سمجھیں. لیکن میں ایک بات ضرور آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ دوسروں کی بات نہیں ہے, وہ کچھ بھی کرے, لیکن جو مومنین ہیں, جو شیعہ سمجھ لیے, جو عزادار ہیں, وہ مجلس کریں یا مجلس میں جائیں, ان کے لیے اول ذکر ہونا چاہیے. ایک صلوات اور پڑھے بر محمد و آل محمد. یہ بات آپ سمجھ لیجئے. اللہ جانے آپ غور بھی کر رہے ہیں یا نہیں غور کر رہے ہیں. آج قبلہ کہیں کہیں عالم یہ ہو گیا ہے کہ صاحب خانہ کہتا ہے صاحب ہم تو مجلس سن ہی نہیں پائے, لوگوں کو کھانا کھلانے میں لگے رہے. ارے بھیا پہلی چیز ہے ذکر. سمجھا آپ نہیں سمجھ؟ پہلی چیز ہے ذکر. ذکر تو سب سے پہلے ذکر کا اہتمام کیجئے. کون پڑھے گا, کیا پڑھے گا؟ ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. ایسی چیز ہے. تو ذکر جو ہے اس کی جو امپارٹنس ہے, اس ذکر کی وجہ سے تبرک ہے, تبرک کی وجہ سے ذکر نہیں. سمجھا؟ تبرک کی وجہ سے ذکر نہیں ہے, ذکر کی وجہ سے تبرک ہے کہ بھئی جو آ گئے ان کو کھلایا جا رہا ہے. ابھی ہو سکتا ہے میں آپ کی خدمت میں عرض کروں یا پھر کہیں عرض کروں گا کہ یہ تبرک کی ابتدا کہاں سے ہوئی اور کیسے ہوئی, یہ بھی جاننا ہمارے لیے بہرحال ضروری ہے. تو رسول اللہ نے لوگوں کو بلایا, لوگوں نے کھانا کھایا. پہلے دن, دوسرے دن لوگ اٹھ کے چلے گئے. تیسرے دن جناب ابو طالب نے اہتمام کیا. تیسرے دن ابو طالب نے اہتمام کیا. اور جب لوگ آئے تو لوگ کہتے ہیں کہ جناب ابو طالب نے سب کی پشت پر اپنے ایک ایک غلام کو کھڑا کر دیا. میری سمجھ میں آتا ہے کہ جناب ابو طالب کو اس کی بھی ضرورت نہیں تھی. بس جتنے لوگ کھانا کھانے کے لیے آ رہے تھے سب کو ایک بار غور سے دیکھا. صلوات پڑھ محمد و آل محمد. غور سے دیکھا. بس اتنا کافی تھا, بس اتنا کافی تھا. غور سے دیکھا. اب لوگوں نے کھانا کھایا. جب کھانا کھا چکے تو رسول اللہ کو بات کرنے کا موقع ملا. پیغمبر نے فرمایا سنو, میں سمجھتا ہوں کہ کوئی نبی اپنی امت کے لیے اتنا بہتر دین نہیں لے کے آیا جیسا دین میں تمہارے لیے لے کے آیا ہوں. اب تم میں کون ہے جو اس دین کے سلسلے میں میری نصرت کا وعدہ کرے, میری نصرت کا وعدہ کرے. 40 برس کے لوگ کچھ نہ بولے.
50 سال کے لوگ منہ لٹکا کے بیٹھ گئے، 60 سال کے لوگوں نے کوئی جواب نہ دیا، 70 سال کے لوگ خاموش رہے، سب خاموش، کوئی نہیں بولا، کھانا کھائے ہوئے بیٹھے ہیں خاموش، کوئی بول ہی نہیں رہا۔ ایک 13 سال کا بچہ اٹھا، سنیں یہ بندہ، 13 سال کا بچہ اٹھا، اٹھنے کے بعد کہا انا ناصروں کا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میں آپ کا ناصر ہوں۔ جیسے یہ فرمایا، رسول اللہ نے فرمایا یا علی بیٹھ جاؤ، انت اخی و وصی و وارثتی و خلیفتی۔ لیکن مجھے پوری دعوت ذوالعشیرہ نہیں پڑھنا، آج سے 20 سال پہلے بہت تفصیل کے ساتھ پڑھ چکا ہوں، اس وقت صرف ایک نکتہ آپ کے حوالے کرنا ہے، انشاءاللہ آپ محسوس کریں گے، اور اس کے بعد مسائل اور مجلس تمام۔ یا علی بیٹھ جائیے، انت اخی و وصی و وارثتی و خلیفتی۔ ایک بات سمجھ میں آئی کہ کوئی نہیں بولا، کون بولا؟ کہ مولا علی بولے۔ آج کچھ مسلمان کہتے ہیں صاحب ہماری مجلسوں میں، ہمارے جلسوں میں، ہمارے اجتماعات میں مولانا صاحب بولتے ہیں، حافظ جی بیان کرتے ہیں، مفتی صاحب تقریر کرتے ہیں، لوگ بڑی خاموشی سے سنتے ہیں، آپ کے یہاں لوگ واہ واہ کرتے ہیں، آپ کے یہاں لوگ واہ واہ کرتے ہیں۔ ارے بھیا ہر ایک نے اپنے بزرگوں سے سیکھا ہے، جن کے بزرگ اسلام کی پہلی مجلس میں منہ لٹکا کے بیٹھے رہے، خاموش بیٹھ جاتے ہیں۔ لیکن جہاں مولا علی بولے تو علی کے چاہنے والے یہاں بھی بولتے ہیں۔ اب عزیزوں ایک ایشو اٹھایا جاتا ہے، بس وہی سن لیجئے، اب ہم مجلس کو تمام کر دیں۔ وہ ایشو کیا ہے کہ مولا علی بچے تھے، 13 سال کے تھے، بول دیے، باقی کوئی بولا؟ لیکن یہاں آغا باقر کی مجلس میں اس مثال کا وہ مطلب تو ہے ہی نہیں کہ لوگ داد دینے لگیں یا واہ واہ کرنے لگیں۔ یہاں تو آپ نے دیکھا 10 دن لوگوں کو روکنا پڑا نعرے لگانے سے۔ ایک صلوات پڑھے بر محمد وآلہ، صرف اس لیے کہ ہم اپنی بات مکمل کر لیں اور میٹر آپ تک پہنچ جائے، اس لیے کہ اور بھی مجالس ہوتی ہیں، ورنہ تو نعرے لگتے رہتے 1 گھنٹے۔ بہت توجہ آپ حضرات کی۔ تو قبلہ دیکھیے بات یہ ہے کہ بزرگوں میں بزرگی اچھی لگتی، بچوں میں بچپنا اچھا لگتا ہے۔ آپ سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے؟ اگر کوئی بچہ، چھوٹا بچہ بہت زیادہ سنجیدہ گفتگو کرنے لگے، بہت زیادہ سنجیدہ گفتگو کرنے لگے تو وہ بھی لوگوں کو اچھی نہیں لگتی، کیونکہ صاحب بچے میں بچپنا ہونا چاہیے۔ اور اگر کوئی بوڑھا زیادہ ٹھیٹھی کرنے لگے، قبلہ عمر کا بھی کچھ تقاضا ہوتا ہے نا، تو وہ بھی لوگوں کے درمیان کھیل بن جاتا ہے۔ میں کہا صاحب دیکھیے عجیب آدمی ہے، یہ عمر ہو گئی اور گفتگو کا یہ انداز۔ یہی معاملہ قبلہ مجلس میں ہوتا ہے۔ یہاں مجلس ہو رہی، ہم نے کوئی بہترین نکتہ پڑھا، سارے بزرگ خاموش رہے، کوئی بولے ہی چپ چاپ بیٹھے ہوئے۔ اگر کوئی الگ سے آیا ہوا ہے تو وہ کہے گا کیسے لوگ ہیں لکھنؤ میں، اتنی اچھی مجلس پڑھی گئی، کچھ بولا ہی نہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ بزرگوں کے لیے مجلس میں خاموش بیٹھنا عیب اور بولنا ہنر ہے۔ لیکن اس کے برعکس بھی ہے، ہم نے محنت کر کے نکتہ پڑھا، کوئی بولا ہی نہیں، سب خاموش بیٹھے رہے۔ ایک چھوٹا سا بچہ اٹھا اور اس نے کہا سبحان اللہ۔ لیکن میری بات سمجھیے، خالی میں میٹر نہیں پڑھا، اس میں بہت سے میسیجز بھی ہیں۔ چھوٹا سا بچہ اٹھا، اس نے کہا سبحان اللہ۔ اگر بچے کا باپ مجلس میں موجود ہے تو وہ اشارے سے بچے سے کہا خاموش رہو۔ میری بات سمجھیے، ایک صلوات پڑھے بر محمد وآلہ محمد۔
وہ کہے گا بچوں خاموش رہو، وہ فوراً کہے گا خاموش رہو. کیوں کہے گا خاموش رہو؟ کہ اس لیے کہے گا خاموش رہو کہ کسی بزرگ کا مجلس میں خاموش رہنا عیب ہے، بولنا ہنر ہے. چھوٹے بچے کا مجلس میں خاموش بیٹھا رہنا ہنر ہے. سن رہے ہیں آپ یا نہیں سن رہے ہیں؟ ہنر ہے. اگر بولے گا تو اگر ماں باپ سمجھدار ہیں تو روکیں گے ضرور، بیٹا تم نہ بولو، تم خاموش رہو. کیوں خاموش رہے؟ بڑا داد دے تو سبحان اللہ، بچہ بولے تو روکا جائے. کہ آپ سمجھے نہیں، جب بچہ بولتا ہے تو وہ بغیر سمجھے بولتا. سنیے قبلہ میں کیا عرض کر رہا ہوں، لہذا اس کا بولنا عیب سمجھا جاتا ہے. آپ مجھے بتائیں کہ دعوت ذوالعشیرہ میں جب 40 سال 50 سال 60 سال 70 سال کے لوگ موجود تھے، کوئی نہیں بولا. ایک 13 سال کے بچے نے نصرت کا وعدہ کیا تو سنے تو اس بچے کا بابا جو اس مجلس میں موجود تھا اس نے روکا کیوں نہیں؟ اس نے روکا کیوں نہیں؟ جملہ عرض کر رہا ہوں کہ جب علی نے وعدہ نصرت کیا تو نہ ابو طالب نے روکا نہ محمد نے ٹوکا. ایک صلوات پڑھا بھائی محمد وآل محمد. نہ ابو طالب نے روکا نہ محمد نے ٹوکا. کیوں نہیں روکا، کیوں نہیں ٹوکا؟ پوچھئے جناب ابو طالب سے، پوچھئے اللہ کے رسول سے. ہم تو ٹوکتے ہیں اپنے بچے کو، آپ نے کیوں نہیں ٹوکا؟ ہو سکتا ہے وہ جواب دیں تم اپنے بچے کو اس لیے روکتے ٹوکتے ہو بولنے پر کہ تمہیں بچے کی صلاحیت پر یقین نہیں ہوتا. اب آپ اب بھی نہ بولیں گے تو کب بولیں گے کہ تمہیں بچے کی صلاحیت پر یقین نہیں ہوتا. لیکن جب میرے بچے نے رسول سے نصرت کا وعدہ کیا تو مجھے معلوم تھا کہ نصرت رسول کے لیے 2 چیزوں کی ضرورت ہوگی. ایک شجاعت کی ضرورت ہوگی، ایک علم کی ضرورت ہوگی. ایک شجاعت کی ضرورت ہوگی، ایک علم کی ضرورت ہوگی. اور میرا یہ بیٹا پیدا ہوتے ہی قرآن سنا کے اپنے علم کے دلیل دے چکا ہے. کہوانے میں اجرے کو 2 گھر. تو جب مولا علی نے وعدہ کیا تو رسول اللہ نے کیا کہا؟ انت اخی و وصی و وارثتی و خلیفتی. بس ایک نکتہ آپ کی خدمت میں پیش کرنا ہے. سنا تو ہوگا آپ نے، لیکن کبھی کبھی دہرانا بھی ضروری ہوتا ہے تاکہ لوگوں کو یاد رہے. اب اس کے آگے میں کچھ کہنا نہیں چاہتا، پوری توجہ آپ حضرات کی چاہتا ہوں. تو قبلہ دعوت ذوالعشیرہ جائے کا 2 وعدے. ایک وعدہ مولا علی نے کیا رسول اللہ سے، ایک وعدہ رسول اللہ نے کیا مولا علی سے. اب آج لوگ یہ کہتے ہیں کہ صاحب آپ علی والے ہم نبی والے. یعنی ہم پر ایک الزام یہ بھی ہے کہ ان کا رسول اللہ سے کوئی تعلق نہیں ہے، تو وہ کہتے ہیں صاحب آپ علی والے ہیں اور ہم نبی والے ہیں. ایک انگلی سے اشارہ ہماری طرف کرتے ہیں اور 3 انگلیوں سے اشارہ اپنی طرف کرتے ہیں. ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. اور کہتے ہیں آپ علی والے ہم نبی والے.
سنیں قبلہ، بس آپ میرے طرف متوجہ رہے. تو اب مسئلہ کیا ہے؟ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ صاحب وہ نبی والے ہم علی والے، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ جو نبی والا ہے وہی علی والا ہے، اور جو علی والا ہے وہی نبی والا ہے. لیکن چلیے کچھ دیر کے لیے میرے کہنے سے اتنی مجلسیں شہر میں پڑھتا ہوں، مان لیجئے کچھ دیر کے لیے چلیے مان لیا کہ وہ نبی والے ہم علی والے، مان لیا نا آپ، کچھ دیر کے لیے مان لیا، حالانکہ ایسا نہیں ہے لیکن مان لیا کہ وہ نبی والے ہم علی والے. اب ہم کہیں گے بھیا دعوت ذوالعشیرہ میں ایک وعدہ ہمارے علی نے کیا تمہارے نبی سے، اور ایک وعدہ تمہارے نبی نے کیا ہمارے علی سے. ہمارے علی نے تمہارے نبی سے وعدہ کیا کہ ہم آپ کی نصرت کریں گے، اور تمہارے نبی نے ہمارے علی سے وعدہ کیا کہ ہم آپ کو خلیفہ بنائیں گے. اللہ سلامت رکھے آپ کو. ہمارے علی نے ہمارے اس سارے مجمع ہمارے علی نے تمہارے نبی سے وعدہ کیا ہم آپ کی نصرت کریں گے، تمہارے نبی نے ہمارے علی سے وعدہ کیا ہم آپ کو خلیفہ بنائیں گے. سنا نہیں آپ نے؟ اب ہمیں بتاؤ کہ شب ہجرت ہمارے علی نے تمہارے نبی کی نصرت کی یا نہیں کی؟ بدر کے میدان میں علی نے نصرت کی یا نہیں کی؟ احد میں علی نے نصرت کی یا نہیں کی؟ نہیں. ابھی آپ کو لطف نہیں آیا. تو یہ ہمارے علی کا وعدہ ہے نا تمہارے نبی سے نصرت. خلافت کیا ہے؟ تمہارے نبی کا وعدہ ہمارے علی سے. تو اب شب ہجرت علی کا سونا ہم پڑھیں، یہ ہمارے علی کا وعدہ تمہارے نبی سے. بدر ہم بیان کریں، یہ ہمارے علی کا وعدہ تمہارے نبی سے. احد ہم بیان کریں، یہ ہمارے علی کا وعدہ تمہارے نبی سے. خندق ہم پڑھیں، یہ باہر والے سو رہے ہیں کیا؟ ارے بھیا خندق ہم پڑھیں، یہ ہمارے علی کا وعدہ تمہارے نبی سے. خیبر ہم پڑھیں، یہ ہمارے علی کا وعدہ تمہارے نبی سے. صلح نامہ حدیبیہ کا تحریر کرنا ہم پڑھیں، یہ ہمارے علی کا وعدہ تمہارے نبی سے. سنیے حنین کی جنگ ہم پڑھیں، یہ ہمارے علی کا وعدہ تمہارے نبی سے. لیکن غدیر تم پڑھو. ایک صلوات اور پڑھے بل محمد وآل محمد. صلوات پڑھ دے بل محمد وآل محمد. اب انہوں نے یاد دلا دیا، دو شعر ہم سے بھی سن لیجئے. ایک صلوات ایک تم ہی ہو گلستان میں کیا،
اور کوئی نہیں جہان میں کیا، سنا آپ نے، اور کوئی نہیں جہان میں کیا، شعر سنیے گا، اور کوئی نہیں جہان میں کیا، اور غیر سے میل جول کی خاطر، غیر سے میل جول کی خاطر پھوٹ ڈالو گے خاندان میں کیا۔ سنے قبلہ ہے کہ غیر سے میل جول کی خاطر، ایک شعر اور سن لیجئے بس، بچے بیٹھے ہوئے ہیں ان کو لطف آئے گا، کہ غیر سے میل جول کی خاطر پھوٹ ڈالو گے خاندان میں کیا، پھوٹ ڈالو گے خاندان میں کیا، اور بھول جائیں سبق ولایت کا، کہ بھول جائیں سبق ولایت کا، فیل ہو جائیں امتحان میں کیا۔ بھول جائیں سبق ولایت کا، فیل ہو جائیں امتحان میں کیا، فیل ہو جائیں امتحان میں کیا۔ اور جو تبلیغی جماعتیں نکلتی ہیں ملاحظہ فرما لیں، فیل ہو جائیں امتحان میں کیا، اور ہاتھ میں لے کے نیزہ تبلیغ چھید کر دو گے آسمان میں۔ پریشان نہ ہوئیے کہ ہر آدمی کے مقدر میں ولایت علی پر عقیدہ ہے بھی، علی ہر ایک کا رہبر نہیں ہے، اور توجہ کے ساتھ دنیا کا ولایت علی سب کے مقدر میں نہیں ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ علی روشن چہرے والوں کے امام، روشن چہرے والوں کے امام ہیں۔ دیکھنا ہے تو مجلسوں میں آ جاؤ، دیکھنا ہے تو مجلسوں میں آ جاؤ، دیکھو کیسے کیسے روشن چہرے والے بیٹھے ہیں، اور یہ سمجھ لیجئے کہ علی کے حق میں وہی بولے گا جو روشن چہرے والا ہوگا، ہر ایک کے مقدر میں نہیں ہے، ہر ایک کے مقدر میں نہیں ہے۔
بارہ بنکی میں ایک بزرگ شاعر تھے، انتقال ہو گیا، جناب آذر بارہ بنکوی صاحب، ان کے بیٹے ہیں کلیم، بہترین شعر وہ بھی کہتے ہیں۔ ایک مطلب انہوں نے بڑے غضب کا کہا، اب آپ کو جب بھی کوئی ایسا شخص ملے کہ جو ولایت علی سے پرہیز کر رہا ہو، اور اس کا چہرہ دیکھ لیجئے، سب آپ کی سمجھ میں آ جائے گا۔ انہوں نے بڑے خوبصورت سے دو مصرے کہے، وہ فرماتے ہیں کہ آنکھوں میں زندگی ہے، سنیں آنکھوں میں زندگی ہے، نہ چہرے پر نور ہے۔ ارے کیا سنا؟ اب دوسرا مصرع سن کے جس کے دل میں ولایت ہے وہ خاموش نہیں رہ سکتا۔ وہ کہتے ہیں آنکھوں میں زندگی ہے، نہ چہرے پر نور ہے، ارے یہ کوئی بھی ہو دشمن حیدر ضرور ہے۔ روشن چہرے والوں کے امام، یہ ولایت امیر المومنین اور عزائے سرکار سید الشہداء سب کے بس میں نہیں۔ یہ جملہ کہوں کہ یہ نسلوں کی امانت ہے، مال غنیمت نہیں ہے۔ جو ہر ایک کو مل جائے، سب کا مقدر میں کہاں، جو عزاداری ہے سرکار سید الشہداء۔ کوئی لوگ کہتے ہیں صاحب پہلے بہت سے لوگ کرتے تھے، وہ بھی کرتے تھے، وہ بھی کرتے تھے، وہ بھی کرتے تھے، اب نہیں کرتے۔ نہ کریں بھائی، اب یہی تو کہہ رہے اب وہ نہیں کرتے۔ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ عزاداری میں کوئی کمی ہوئی؟ مجلسیں کم ہوئی، تعزیے کم ہوئے، شب داری کم ہوئی، علم کم ہوئے، تبرک کم ہوا، سبیلوں میں کوئی کمی آئی؟ کوئی نہ کرے تو نہ کرے۔ کسی کے نماز نہ پڑھنے سے نماز کے کیا نقصان؟ کسی کے روزہ نہ رکھنے سے روزے کا کیا نقصان؟ کسی کے حج نہ کرنے سے کعبے کی آبرو میں کیا کمی آئے گی؟ تو بھائی جس کو 1000 مرتبہ غرض ہو وہ مظلوم کا ماتم کرے، کوئی زبردستی تھوڑی ہے۔ آج تک کبھی عزاداری کے سلسلے میں ہماری کوئی جماعت نہیں نکلی کہ بھیا تعزیہ رکھو، عزاداری کرو، مجلس کرو، ماتم کرو۔ ایک صلوات علی محمد و آل محمد۔ یہ عزاداری کسی کی مرہون منت نہیں ہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ عزاداری کسی کی مرہون منت نہیں ہے۔ نوابین اودھ کے جذبے کو ہمارا سلام، لیکن ان کا نام ادا کی وجہ سے باقی وہ نہیں ہے تو کیا عزاداری نہیں ہو رہی؟ کتنی ریاستیں تھی ختم ہو گئی تو کیا عزاداری ختم ہو گئی؟ زمینداری ختم ہو گئی تو کیا مجلسیں ختم ہو گئی؟ ایسا نہیں۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ ہم بھی جاتے ہیں بہت سی جگہوں پر، انہوں نے کہا بھائی یہاں ریاست رہی تھی تو بس دیکھیے بس یہی معاملہ ہے۔ میں نے کہا پہلے اس کوٹھی میں بڑا زبردست تبرک بٹتا تھا، اب یہاں نہیں بٹتا، لیکن وہاں اس سے بہتر بٹتا۔ سنیے جو میں عرض کر رہا ہوں، بہت توجہ ہے۔ اب یہاں نہیں ہوتا تو وہاں ہوگا، اب وہاں نہیں ہوتا تو وہاں ہو رہا ہے۔ پھر یاد آ گئے مرزا محمد اشفاق صاحب قبلہ نے ایک بار بڑا خوبصورت جملہ کہا تھا۔ انہوں نے کہا بھائی یہ عزاداری جو ہے یہ دریا کی طرح ہے، اور دریا کا مزاج یہ ہے کہ وہ راستہ بدل بدل کے بہتا ہے۔ اللہ اکبر، صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔
عزیزوں، میں نے کسی دن عرض کیا تھا کہ یہ عزاداری جیسے مخالفین کہتے ہیں 200 سال 200 سال نہیں بھائی، اس بر صغیر میں 400 سال پرانے امام باڑے موجود. آپ تاریخ تو پڑھیے، سرچ کرو بیٹا تو معلوم ہو جائے گا. 400 سال پرانے، 500 سال پرانے امام باڑے موجود، عزا خانے موجود. حیدرآباد کا چار مینار کتنا پرانا ہے، اس میں علم کے نقش بنے ہوئے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو یہ چیزیں کب سے ہیں کون سمجھے گا؟ اب کوئی جوش میں آ کے کہے گا کہ صاحب یہ عزاداری تو 1400 سال پرانی ہے. نہیں، میسم زیادی یہ بھی نہیں کہتا کہ یہ 1400 سال پرانی ہے. مسئلہ تو یہ ہے کہ جب آدم نے نام حسین دیکھا تو روئے. نوح نے حسین کا نام سنا تو گریہ کیا. ابراہیم کے گھوڑے کو ٹھوکر لگی، گرے، سر سے خون بہا. پروردگار یہ کون سی سرزمین ہے؟ کہ یہ کربلا ہے. میں پریشان کیوں ہوا؟ کہ اس لیے کہ یہاں نبی کا نواسا 3 دن کا بھوکا پیاسا شہید. عیسیٰ آئے تو روئے. مولا علی جنگ صفین کے لیے جاتے وقت اسی سرزمین پہ آئے، ایک مٹھی خاک اٹھائی، سونگی، کہا اس مٹی سے تو میرے حسین کی خوشبو آ رہی. یہ امام حسین کی عزاداری ہے. مخالفت کرنے والے ختم ہو جائیں، سازشیں کرنے والے فنار ہو جائیں، لیکن حسین کی عزاداری باقی رہے. اس لیے کہ جب حسین کا آخری وارث آئے گا تو وہ بھی اپنی پہلی تقریر میں کربلا والوں کے مصائب بیان کریں. جزاکم اللہ خیر الجزا. عزیزوں، آج محرم کی 11 تاریخ کا سورج ہے. کل امام کا سیوم ہے. یہ شب سیوم کے سلسلے میں مجلس ہو رہی، لیکن عزیزوں امام کے سیوم کے سلسلے میں مجلس ہو اور زینب کا تذکرہ نہ ہو. یہ کہاں ممکن ہے؟ بس کچھ دیر سن لیں. ہم کبھی بھی مصائب میں کوئی نئی روایت نکال کے پڑھنے کی کوشش نہیں کرتے. ایسا نہیں ہے کہ ان روایتوں کو ہم معتبر یا مستند نہیں سمجھتے. نہیں عزیزوں، ہم جس شہر میں رہتے ہیں یہاں دل نرم، اشارے کافی ہوتے ہیں آپ کے رونے کے لیے. کل آپ نے شام غریبہ کی مجلسوں میں شرکت کی، روئے، گریہ کیا. عزیزوں 11 محرم بیویوں کو اسیر کر کے لے جایا جاتا، سروں سے چادریں چھن چکی ہیں، مال و اسباب لوٹا جا چکا ہے. سرکار سید الساجدین زین العابدین چند بیویوں کے ساتھ بیٹھے ہیں. کم سن بیٹا بھی ساتھ میں ہے. بی بی زینب نے کہا بیٹا سید سجاد، اب ہم تو اس کو صرف آپ محسوس ہی کر سکتے ہیں، بیان نہیں کر سکتا. اے بیٹا سید سجاد، یہ ناقے کیوں لائے جا رہے؟ اللہ، اے بیٹا یہ ناقے کیوں لائے جا رہے؟ اے بھوپی اماں،
ان ناکوں کو ہمیں سوار کر کے کربلا سے کوفے سے شام لے جایا جائے۔ بیٹا یہ امتحان بھی دینا ہے؟ ہاں پتہ، نانا کے دین کو بچانے کے لیے یہ قبول۔ پھر غور سے دیکھا کہ میرے لال یہ آگے آگے جو دو ناکے آ رہے ہیں یہ آپس میں کچھ لگ رہا ہے گفتگو کر رہے ہیں، کچھ باتیں کر رہے ہیں۔ اے بیٹا یہ کیا بات کر رہے ہیں، کیا گفتگو کر رہے ہیں؟ کہا پھوپھی اماں یہ ناکے آپس میں بات کر رہے ہیں، دیکھو ابھی ہماری پشت پر نبی ذاتیوں کو اسیر کیا سوار کر کے لے جایا جائے گا، دیکھو ہماری پشت پر چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی سوار کیا جائے گا، دیکھو کربلا سے شام تک جانا ہے، ہر جگہ راستہ ہموار نہ ہوگا، لہذا احتیاط سے چلنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی بچہ ناکے پر سے گر جائے۔ جزاک اللہ، آپ کی آوازیں بلند ہو گئی۔ عزیزوں آج سنیں گے جب روز عاشورہ خیموں میں آگ لگی تو راوی کہتا ہے کہ خیموں سے چھوٹے چھوٹے بچے باہر نکل کر میدان میں اس طرح سے بکھر گئے جیسے کسی کے ہاتھ کی تسبیح ٹوٹ جائے اور دانے بکھر۔ دیکھیں راوی کی اس مثال کا مطلب آپ سمجھیے، پہلی بات تو یہ کہ جب دانے بکھرتے ہیں، میرے خیال میں جتنے حضرات یہاں بیٹھے ہیں سب کے ساتھ کبھی نہ کبھی ایسا ہوا ضرور ہوگا، آپ تسبیح لیے ہوئے ہیں اور اس کی ڈور ٹوٹ گئی، دانے بکھر گئے۔ اب جب دانے بکھرتے ہیں تو وہ ایک سمت نہیں جاتے بلکہ چاروں طرف بکھر جاتے ہیں۔ ایسے ہی جب خیمے جلے تو چھوٹے چھوٹے بچے میدان میں بکھر گئے۔ اور دوسری بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ اگر 2-4 بچے ہوتے تو راوی تسبیح کی مثال نہ دیتے، تسبیح میں 100 دانے ہوتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہوا کہ بڑی تعداد میں چھوٹے چھوٹے بچے تھے جو اس طرح بکھر گئے کہ جیسے تسبیح کے دانے بکھر جائیں۔ اب عزیزو کربلا سے کوفے، کوفے سے شام یہ قافلہ آیا۔ آپ روایت پڑھیے کہ بچے اتنے تھے مگر جب قافلہ لوٹ کے مدینے آیا تو سوائے امام محمد باقر کے کسی بچے کا تذکرہ نہیں۔ یہ سارے بچے کہاں چلے گئے؟ کہ اونٹوں کی پیٹھ سے بچے گرتے تھے، شہید ہو جاتے، لیکن قافلے کو روکا نہیں جاتا تھا، قافلہ ایسے ہی رواں رہا۔ ارے ایک حسین کی کمسن بچی قید خانے تک پہنچی تو وہ بچی قید خانے میں سکینہ کی قبر بھی اندھیرے قید خانے میں بن گئی۔ تو عزیزوں بی بی زینب 11 محرم ایک مرتبہ کچھ یاد آیا، آپ کو پتہ ہے کیا یاد آیا؟ بی بی زینب اپنے گھر کے صحن میں آرام کر رہی، آقا حسین گھر میں پہنچ گئے، کیا دیکھا کہ دھوپ زینب کے چہرے پہ آ رہی، اپنی ابا سے سایہ کر کے کھڑے ہو گئے، کافی دیر کھڑے رہے، بی بی زینب کی آنکھ کھلی، دیکھا کہ کوئی سایہ کیے ہوئے اٹھ کے بیٹھی، چاہنے والا بھائی، غور سے دیکھا تو پیشانی پر پسینے کے قطرات نظر آ رہے ہیں۔ اے بھیا آپ کا چہرہ آنسوؤں سے بھیگ گیا، اے بھیا آپ جگہ لیتے۔ بہن زینب ہم نے مناسب نہ سمجھا کہ آپ کے آرام میں خلل ڈالا جائے۔ زینب نے مصلی بچھایا، شکر کا سجدہ کیا، پروردگار تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے ایسا چاہنے والا بھائی عطا کیا، اور اس کے بعد ہاتھوں کو اٹھایا، قیامت ہے قسم خدا کی، ہاتھوں کو اٹھایا، پروردگار کبھی مجھے بھی موقع مل جائے کہ میرا بھیا دھوپ میں ہو، میں اپنی چادر سے سایہ کر کے کھڑی ہو جاؤں۔ ارے مدینے میں زینب کو یہ موقع نہ ملا، حسین کے ساتھ مکے آئیں، وہاں بھی کوئی ایسا منظر نظر نہ آیا،
زینب 2 محرم کو کربلا آ گئی اور روز عاشورہ تک ایسا کوئی موقع فراہم نہ ہوا، لیکن جب زینب نے بھیا کا لاشا دھوپ پہ دیکھا تو وہ واقعہ یاد آ گیا، پھر دونوں ہاتھوں کو پیش آسمان اٹھایا، اے پروردگار میرے چہرے پر دھوپ آ رہی تھی، میرے بھیا نے آباد ضائع کیا، اب میرا بھیا دھوپ پہ پڑا ہوا ہے، لیکن وہ بہن کیا کرے جس کے سر پہ چادر تھی۔